भागो जितना भाग सकते हो, मौत आएगी। लोहे की दीवारें, पत्थरों की दीवारें, सीमेंट नहीं, तुम बड़े बड़े वो जो आजकल बनाते हैं वो बम प्रूफ छतें बनाते हैं, तो उधर बैठ जाओ, मौत आएगी। कि मेरे फरिश्ते को आने के लिए ना कोई दीवार रोकती है, ना कोई ताकत रोकती है। फरिश्ता मेरे रब का अमर है जो आके खींच के दे जाता है। कभी किसी से पूछा है चलना है कि रहना है? सिर्फ एक से पूछा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक छोटा सा स्पर्म, एक छोटा सा एग आपस में मिले, दिल धड़का, फिर बाकी जिस्म बनना शुरू। तो ये आंखें कैसे बन गई? इनमें नूर कैसे आ गया? इसमें 13 करोड़ आई रिसेप्टर हैं, इसमें 13 करोड़ आई रिसेप्टर हैं, जिनको मैं समझाने के लिए बल्ब कह देता हूँ। 13 करोड़ बल्ब, जो आई रिसेप्टर आम लोग नहीं समझते, आप समझते हो? 13 करोड़ आई रिसेप्टर इस आंख में है, 13 करोड़ इस आंख में है। इनके पीछे 13 लाख केबल्स हैं जो इनको लेकर पीछे जा रही हैं। ये 13 लाख, बोलो कितने सुराख से गुजर रही हैं? 1.4 मिलीमीटर से गुजर रही हैं। 1.4 मिलीमीटर से गुजर रही हैं। है कोई अल्लाह के सिवा करके दिखाए कि 13 लाख 1.4 मिलीमीटर से गुजरे और उनमें स्पार्किंग न हो, वो आपस में गुच्छा न बन जाए, वो आपस में इकट्ठी न हो जाए, तो हर्षा उल्टी नजर आएगी, या अंधे हो जाएंगे, या उल्टे नजर आएंगे, या कुछ और नजर आएंगे, सारा निजाम खत्म हो जाएगा। ये कौन है जो 7 अरब इंसान ज़रब 13 लाख, ज़रब 13 लाख केबल्स, ये तो तुम्हारे कंप्यूटर भी अदद नहीं निकाल सकता। 7 अरब ज़रब 13 लाख कितनी बन गई? सब पर उसकी नजर है, मिलने नहीं देता। बाल से भी 600 नहीं 6000 गुना बारीक होंगी। कौन है जिसने आंखों में देखने की ताकत रख दी? 6 लाख आए रिसेप्टर रंग के हैं। अगर वो अल्लाह बंद कर दे तो ये सब्ज मुझे सफेद नजर आएगा, ये काला मुझे सफेद नजर आएगा। सारी कायनात मेरे लिए रंग बू का हुस्न सारा खत्म हो जाएगी। और मेरे अल्लाह ने इसका कोई बिल नहीं मांगा। एक बल्ब का बिल पाकिस्तान की हुकूमत तो लगता है हमें ही बेच देगी बिजली के पीछे। तो एक बल्ब के बिल पर हमारे गरीबों के 20-20 हजार बिल आ रहे हैं। मैं जब गांव जाता हूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे देना पड़ता अल्लाह के नाम पर, ये गरीबों के बिल देने पड़ते हैं। और ये 26 करोड़ आई रिसेप्टर हैं, एक बिल मांगा है, हराम ना देखना। कितने हैं इस पर अमल करने वाले? कभी आंखें फोड़ दी उसने? 1 लाख टेलीफोन है इस कान में, 1 लाख इस कान में, एक बिल मांगा है, हराम न सुनो। जुबान कैसे बोल रही है? जराफे की इतनी लंबी जुबान होती है, मगर बस कितनी लंबी जुबान होती है, वो क्यों नहीं बोलते? मैं क्यों 1.25 इंच की जुबान से बोल रहा हूँ? कभी अपने वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, वो कभी अपने आप को भी व्याख्या करो। जो कुरान को नहीं जानता वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। जो मेरे अपने नबी को नहीं जानता वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाहिल है। उसे मौत के बाद का नहीं पता, जिंदगी कैसे गुजारनी उसे ये नहीं पता। जिसे ये नहीं पता मुझे बोलना कैसे है, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, अपनी जवानी की हिफाजत कैसे करनी है, सही जिंदगी कैसे गुजारनी। वो इंसान है तो खोता खोते नू तुसी खवाओ बिरयानी ला दो जोर छोटे खा लो, कहता मेरी गिज़ाई ने मैंने उठा लिया। कैसे बेवकूफ
شیر کے سامنے گھاس رکھو مر جائے گا نہیں کھائے گا. کب میری غذا نہیں ہے گوشت لاؤ. بکری کہے گی گھاس لاؤ. اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی بعد کھا لے گا پوری جلیبی منہ میں چھپا رہے. تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر تمہیں سپرم بنایا جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ 1/20 ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا چھوٹی کمزور آنکھ والی اس کا بھی 20واں حصہ اور بال سے 600 گنا باریک کی آنکھ سے نظر نہیں آتا بہت بڑی خوردبینوں سے نظر آتا ہے. ثم جعلنا النطفة علقة پھر سے کیڑے کی شکل لی. ثم خلقنا العلقة مضغة پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل لی. ثم خلقنا المضغة عظاما پھر اس میں ہڈیاں ڈالی. فقصونا العظام لحما ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر پھر یہ شکلیں دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہو وہ پاگل ہو. وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے. روٹی پئیے توڑے سامنے نہ کھاؤ 1000 سال بیٹھے رہو اڑ کے توڑے منہ چ نہیں آ جانا. فتبارک اللہ احسن الخالقین وہ ہے خوبصورت خالق. ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر میں تمہیں موت دوں گا تمہیں ماروں گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. وہ میرے بیٹو میں اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو. یہ پڑھو جو کچھ پڑھ رہے ہو اس میں بھی سنسیئر ہو کے پڑھو صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو. اس لیے تو علم یہ بیوہ ہیں یونیورسٹیز بیوہ بانج کوئی شخصیت نہیں تیار ہو رہی صرف ڈگری ہولڈر تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہیں تک ہے ڈگری لگ جائے نوکری لگ جائے بس ساڑھا کام کہ نہیں میں اندر یغوث البحر من طلب العالی جسے موتی چاہیے ہوں وہ سمندر میں گہرا ہوتا لگاتا ہے. یہ علم ہماری ضرورت ہے میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں. اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں. وہ تو جاہل ہیں جو اللہ کو نہیں پہچانتے جو اللہ کا بیٹا بناتے تھے جو پتھروں کے آگے جھک جاتے ہیں جو جانوروں کے آگے جھک جاتے ہیں ان کی کوئی زندگی جو اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں. وہ کوئی علم والے ہیں وہ تو بیچارے جاہل ہیں بالکل زندگی سے غافل ہیں. تو ہمارا ایک ریڈی والا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نیوٹن سے زیادہ عقل مند ہے وہ سٹیفن ہاکنگ سے زیادہ عقل مند ہے وہ ساری دنیا کے سائنسدانوں سے زیادہ عقل مند ہے کہ اس نے 2 حقیقتوں کو پہچانا جس کے بغیر کائنات کا وجود نہیں. ایک اللہ عرشوں پر اور ایک محمد مصطفیٰ فرشوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. میری اولاد ہو ساری نسل ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو نوجوان نسل دی ہے. اتنی دنیا میں کسی ملک کے پاس کوئی نہیں. پر تم بھیڑوں کا گلہ ہو جن کا چرانے والا کوئی نہیں ہے. نہ تمہیں منزل کا پتہ ہے نہ راہ کا پتہ ہے نہ راہی کا پتہ ہے نہ راہبر کا پتہ ہے. کھانا پینا مر جانا بیٹا یہ کیا زندگی ہے. بڑی شہرت کی تارک علمهم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں جو موت کو اینڈ سمجھتے ہیں
موت تو ابتدائے زندگی ہے. مولا علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی. ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں کھلے گی، ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے. اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب، یہاں بیٹھے دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے. بھلا ورسلنا لدیہم یکتبون. جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے. اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکی لکھتا ہے. جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھو. جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھو. برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا. برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو مہلت دو مہلت دو مہلت دو. سارا دن گزروا دیتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو، اور 1 گناہ 1 لکھو، اور 1 نیکی 700 گنا لکھو. سب نظام چل رہا ہے. یہ اس نے بتایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا. وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا. علمک ما لم تکن تعلم. میں نے آپ کو علم دیا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا. الم نشرح لک صدرک. میں نے آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک. میں نے آپ پہ بوجھ ہٹائے. الذی انقض ظہرک. جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا. ورفعنا لک ذکرک. میں نے آپ کے نام کو بلند کیا. جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز میں، سارے پہلی سب والے حیران ہی کیا ہو گیا، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلتے 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 دیوار کے ساتھ آگے لگ گئے، کھڑے رہے پھر ایسے ہٹنا شروع کر، ہٹتے مصلی کے اینڈ پہ آ گئے. اب جب آپ نے سلام پھیرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد میں. اوپر کیا ہے؟ چھت. ٹھیک ہے. اور آپ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی. میں جنت کو دیکھ رہا تھا. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر. ہوا کے آگے تو کوئی چیز ٹریول نہیں کرتی. 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اس سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی. نہ نظر، نہ خبر، نہ حرکت، سکون. اور آپ کیا 7 پہلا آسمان زمین اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. دوسرا آسمان پہلا آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. تیسرا آسمان دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. چوتھا آسمان تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 5واں آسمان چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 6واں آسمان 5واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. 7واں آسمان 6واں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. کرسی 7واں آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے. عرش کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شعر میں نے انگریزی بھی پڑھی، فارسی بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، اور شاعری کا ذوق بھی ہے. اقبال جیسا پیغام کوئی شاعر نہیں دے سکا. پیغام شاعری میں اس سے بھی ہو سکتا ہے بڑے لوگ، لیکن پیغام میں اس کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. وہ کہتا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو کہہ دے رفیق. تو
کیوں اوروں کے عیب دیکھتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، وہ بڑھیا اپنا تو بن، تو اپنا بنے گا تو مجھے بھی پہچان لے گا۔ کس طرح ایک سپرم یہ وجود لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر دماغ سب سے کم جو سمجھا گیا ہے وہ دماغ کو سمجھا گیا ہے۔ وہ ایک گچھا ہے اور مغز ہے۔ مغز کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ بکری دے اچھی دے ساڑھے بھی تک کھاندے رہتے ہو۔ مغز دیکھا ہے تو اس کی کوئی شکل ہوتی ہے، تو اس میں خیالات کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس میں جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس میں محبت کہاں سے آتی ہے، نفرت کہاں سے آتی ہے، انتقام کہاں سے آتا ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے، سخاوت کہاں سے آتی ہے، معاف کرنا کیسے آتا ہے، ایمان کیسے آتا ہے، محبت کیسے آتی ہے، انتقام کے جذبے کیسے آتے ہیں، درگزر کیسے آتا ہے، تواضع کیسے آتی ہے۔ اس گچھے سے میں کیا چیز ہے نہیں سمجھ سکے سائنس ڈاکٹر آج تک، یہ اتنا کچھ اندر کون بنا رہا ہے؟ حل اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، وہ ہے کوئی میرے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، جھک اپنے رب کے سامنے اور بتا مجھے تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ تیرے رب جیسا کوئی ہے؟ آسمان کو تھاما، سورج کو چمکایا، چاند کو گہنایا، ستاروں کو جھلملایا، پانیوں کو بہایا، بادلوں کو اٹھایا، پہاڑوں کو گاڑا، سمندر کو کڑوا کیا، دریا کو میٹھا کیا۔ ھذا عذب فرات، ھذا ملح اجاج، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا مزیدار، یہ کڑوا بدبودار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کڑوا پانی کتنا ہے اور میٹھا پانی کتنا ہے؟ 97% دنیا میں کڑوا پانی ہے اور 3% میٹھا پانی ہے۔ اور میٹھا ہمیں جہاں ایک طرف 97% کڑوا پانی، 3% میٹھا، تو کئی دنیا میں میٹھا پانی ملے گا؟ اور میرا اللہ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے۔ کڑوے کی طاقت نہیں کہ میٹھے پانی کو خراب کر سکے، اور میٹھے کی طاقت نہیں کہ طاقتور کی طرف کھنچ جائے۔ اپنی اپنی رو میں چلتے ہیں تاکہ میں اپنے بندوں کو اپنی نعمت کا احساس دلاؤں کہ سمندر جیسا کڑوا میں ساری دنیا کا پانی کر سکتا تھا، اور میں نے سمندر کو، کڑوے پانیوں کو ایسے اللہ نے دیوار نہیں کھینچی، پولیتھین نہیں لائی، کانکریٹ وال نہیں لائی، امر الگ ہو جا، الگ ہو جا، میٹھے کو الگ۔ 3% میٹھا پانی ہے ٹوٹل پوری دنیا میں، اور اب مزے، یہاں کنواں، یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں کھودا میٹھا پانی۔ خود میرے ڈیرے میں یہ قصہ ہوا ہے، ایک جگہ کھودا کڑوا پانی، ساتھ کھودا میٹھا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تیرا رب ہے جو ان دو پانیوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملنے نہیں دیتا۔ اس کی سائنسی توجیہ کیا ہے کہ پانی کے مولیکیول اندر سکڑتے ہیں، دودھ کے مولیکیول باہر پھیلتے ہیں۔ اب 1 کپ دودھ ابالو تو باہر نکل جائے گا برتن سے، اور آدھا کلو پانی ابال دو وہیں ابلتا رہے گا، باہر نہیں نکلے گا، کہ اس کے مولیکیول اس طرح سکڑتے ہیں۔ اور ہر ایک کی جو سکڑنے کی کیفیت ہے وہ دوسرے سے جدا ہے، تو یہ آپس میں مل کے بھی نہیں مل سکتے کہ میرا بندہ میٹھا پانی پی سکے اور میرا شکر ادا کرے۔ اور پھر من کل تأکلون لحما طریا، پھر میں نے میٹھے پانی اور کڑوے پانی کو مچھلیوں سے بھر دیا۔
جاؤ شکار کرو، کھاؤ، مزے کرو۔ کتنی مچھلیاں کھائی جا رہی ہیں، وہ مکدی کوئی نہیں۔ تو میں باربیڈوس گیا تو ادھر وہ نا اس میں وہ کیا ہوتے سب میرین، اس کی سیر کرواتے ہیں۔ تو میں تو پہلے بڑے شوق میں گیا بھی چلو بھائی سمندر دیکھنا ہے، اور جب وہ نیچے گئی میں کہ اللہ ہے کوئی باہر کٹ گئی، کتنے بڑھ گئے، جائی جائے سمندر کی مٹی تک پہنچ گئی۔ میں کہہ رہا غلطی ہو گئی، ایک باری کاٹ دے موڑنے میں آم جائے، ایک باری کاٹ دے۔ لیکن جو میں نے وہاں جہان دیکھا وہ میں کبھی نہ دیکھ سکتا اگر اس ڈر سے نہ گزرتا۔ اللہ اکبر میرے اندر سے نکلا، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا مؤذن بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ ہمارا اقامہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ پتہ نہیں ہے اکبر کیا ہے، اکبر کیا ہے۔ اللہ اکبر کا ایک مطلب تو عام ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اکبر کا اصل مطلب ہے کہ جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اکبر کا صحیح مطلب کہ جتنے، ورنہ دیکھو نا اللہ کا مقابلہ زمین سے کرنا، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، چگلا نہیں گل ہو گئی۔ وہ ساری کائنات ایک تنکے کی طرح ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے یہ مرزوق ہے، وہ مالک ہے یہ مملوک ہے، شہنشاہ ہے یہ غلام ہے۔ اللہ سے کسی کی نسبت ہو نہیں سکتی۔ آسمان چھوٹے اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، سمندر چھوٹے اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ لغوی لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن اصل مطلب ہے جتنی اللہ کی تعریف کر لو اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ میرا رب کہتا ہے 7 سمندر سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا، میں 7 سمندروں میں پھرا ہوں، مجھے اس آیت کی طاقت کا اندازہ ہے۔ تم ذرا بھی دریا بھی نہیں ٹوپے ہو تو لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر کو سیاہی بنا دو، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے جنگل کاٹ کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، اور پوری دنیا کی آدم کی نسل، جنات کی نسل، فرشتوں کی نسل، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر سمندر کے کنارے بٹھا دو، اور میں کہوں لکھو اپنے رب کی تعریف، تو ایک دن آئے گا نبی بھی تھک جائیں گے، فرشتے بھی تھک جائیں گے، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی ادا نہیں ہوگا، ایک ذرہ بھی ادا نہیں۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ اللہ کہتا ہے ختم ہو جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے۔ گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا، وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، مائع مہین ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے،
یہ کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے، جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20۔ 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس کا کوڈ، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے۔ باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے۔ 10 سال میں، 10 سال میں۔ یہ ساریاں نادیاں گلاں چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے۔ منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ سب سے پہلے اب تم سوچو، تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا۔ اتنا باریک نظام، اور دل بنتا ہے، وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ یہ چکر کی کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی؟ ٹانگیں کیوں نہیں بنتی؟ یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر۔ دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔ جنہوں نے اوقات نہیں سمجھے تھی انہوں نے کہا میں رب، انا ربکم الاعلی۔ فرعون تو چھتا پڑ گیا، اسے کہا میں ہی رب ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لانت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مورس بقائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی۔ جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر۔ اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس ایک شاہکار کتاب لکھی، جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح، تو ذرا پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا دے، یا پیسہ، یا پیسہ، یا پیسہ، یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے، یا اللہ من ساڑی گل کیوں نہیں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب۔ ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شہرت سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ،
آہستہ آہستہ بولو، اجہروا، زور سے بولو کہ میں سب کی سنتا ہوں، انہ یعلم السر واخفی، دل میں بولو، دل میں نے کچھ کہا ہے میری کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل تو نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں، لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے، پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے، زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے۔ وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو۔ اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا، گردن میں۔ میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں، ایک دن آنے والا تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ تو وہ کہے گی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا اتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کچھ تیرا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چھپو دیے، تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دی، تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے، تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی، ہاں میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا، اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا، وہ ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا، تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی آکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان لا تمشِ فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا، اور گردن کیوں اونچی کی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات رہے، اپنی اوقات رہے، اپنی حیثیت رہے۔
اتنی بڑی کائنات ہے، 7ویں آسمان پر جنت کی بیس ہے، اور یہ وہ آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہی ہے۔ تم آج اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، نہ اس کی زندگی کو جانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو جانتے ہو۔ تو ہم تو انسان ہی نہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا رسول کو نہیں پہچانتے، یہ سب جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہ میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا۔ پھر ایک دم اللہ نے جہنم مجھے دکھائی، اور جہنم کے شعلے ان کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میں پیچھے ہو گیا۔ یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، وہ جو بولے گا اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا۔ ہر ہماری کتاب کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہ لقول فاصل، یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے، یہ نہیں دھندلی ہو سکتی۔ لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ احکمت آیاتہ، ان کی اس قرآن کی آیات کو احکمت کہتے ہیں۔ چمڑے کو چمڑے سے جو سیتے ہیں نا، تو سوئی بھی بڑی موٹی ہوتی ہے اور دھاگا بھی بڑا موٹا ہوتا ہے، کہ وہ مشقیں بناتے تھے نا پانی کے لیے چمڑے کی، تو اس کو ایسے ٹھوک کے سیتے تھے کہ پانی اس سے سیپج نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہاری مشقوں کو تم نے نا ٹھوک کے سی کے جوڑ کے بنایا ہے، تیرے رب کا قرآن ایک ایک آیت ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور کون لا رہا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس رب کا کلام ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، جس کی طاقت کامل ہے، جس کی زندگی کامل ہے۔ وہ موت سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، رنگ و روپ سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، رلاتا ہے روتا نہیں، دکھ دیتا ہے دکھ سے پاک ہے، خوشیاں دیتا ہے خوشیوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا کوئی شروع نقطہ کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک تو زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ هو الآخر، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ ظاہر، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہے میری چھت پہ آ کے، تھوڑی مسجد کی چھت پہ آ کے کھڑو گئی، اب نہیں دیکھ رہی۔ کہتا لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کری، اور سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں اگر وہ قریب ہیں یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، نہیں پہنچ سکتے۔